नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अर्रहमान के लफ्ज़ के बारे में जान रहे थे। इस लफ्ज़ के असल के बारे में मैंने बात की थी कि इसका माँ के पेट यानी रहम से ताल्लुक़ है। अब इसकी इश्तिक़ाक़ के बारे में बात करते हैं। इश्तिक़ाक़ कहते हैं लफ्ज़ के स्पेलिंग कैसे होते हैं, यानी अरबी में दो अल्फाज हैं ऐसे जो अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होते हैं, रहीम और रहमान। जैसे सूरह फ़ातिहा में आता है या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में हम पढ़ते हैं, इसे कहते हैं सीग़तुल मुबालग़ा। रहमान को अरबी में कहते हैं। तो इसके तीन फ़ायदे हैं, यानी किसी लफ्ज़ को इस तरह से स्पेलिंग दी जाए और इसके आखिर में अन हो, जैसे जवान, अशनान, गदबान। तो इसमें से तीन बातें निकलती हैं, इसको समझना चाहिए। तो वो क्या है तीन बातें? पहली बात तो ये निकलती है कि ये बहुत एक्सट्रीम होती है, यानी जो भी चीज़ है वो बहुत एक्सट्रीम है, कोई नॉर्मल किस्म की बात नहीं हो रही। यानी जैसे लफ्ज़ है अतशान, इसको कहते हैं प्यासे को कहते हैं, आतिश से है, यानी आतिश इसकी असल है प्यासा, और अतशान बिल्कुल ऐसा प्यासा कि मरने को आ जाए। तरह जा कहते हैं भूखे को, जवान आन डाल दिया या आखिर में आ गया तो इसका मतलब है कि ऐसा इतना भूखा कि बस मरने के करीब। गदबान गुस्सा करने वाले को, गाज़िब को कहते हैं। तो गदबान इससे ज़्यादा गुस्सा कोई कर ही नहीं सकता। तो इसी तरह अर्रहमान यानी इतनी रहमत करने वाला कि इससे ज़्यादा रहमत हो ही नहीं सकती। तो गोया इस लफ्ज़ का पहला मायने बहुत एक्सट्रीम होना, जिससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। फिर दूसरा मायने ये है इसका कि ये ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा के लिए नहीं होती, इसमें एक टेम्परेरी मामला होता है। यानी आप देखें कि बहुत एक्सट्रीम प्यास लगी हुई है तो किससे हल हो जाएगी? पानी से ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है, बैठ जाओ, लेट जाओ, बाहर चले जाओ, किसी न किसी तरह गुस्सा ठंडा हो जाएगा। बहुत भूख लगी हुई है जवान, तो खा लो, ख़त्म हो जाएगी भूख। तो इसका कोई ना कोई हल है, कोई चीज़ ऐसी आ सकती है जिसके आने से इसकी जो क्वालिटी है वो चली जाए। तो ये कुछ असल में अगर हम देखें तो एक तरह से ख़तरनाक बात है वैसे, क्योंकि अगर वाकई ये है तो फिर हम अर्रहमान के बारे में क्या सीख रहे हैं कि अल्लाह की रहमत तो है, बड़ी एक्सट्रीम है, लेकिन इंसान की तरफ से शायद कोई ऐसी हरकत हो सकती है जिसकी वजह से वो रहमत बाकी ना रहे, या ये है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, कि ये इतनी अजीम नेमत अल्लाह ताला की ख़त्म हो जाए। तो इसको समझने की बहुत ज़रूरत है कि पहली चीज़ है मुबालगा और दूसरी चीज़ है अल-हदूद, यानी परमानेंट नहीं है, बाहर से कोई भी चीज़ आकर इसको इफ़ेक्ट कर सकती है। अच्छा, अब तीसरा मामला क्या होता है इस आन के वज़न पर, इसकी स्पेलिंग में ये बात अभी हम कर रहे हैं कि इसमें मैं आपको इसकी बात एक छोटी सी मिसाल से चलें समझाती हूँ। मैं एम्प्लॉयर हूँ और कोई काम करता है मेरे लिए और जुम्मे को उसको पे चेक मिलता है। मैं कहीं शहर से बाहर गई हुई हूँ और 4 बज रहे हैं और 5 बजे जो है वो ऑफ़िस बंद हो जाना है, और उस शख्स को अपना पे चेक जो है वो उसी वक्त चाहिए। उसे कोई ज़रूरत है, उसने अभी अभी उसको डिपॉज़िट करना है, उसे अर्जेंट पैसे चाहिए, और अब 4 बज गए हैं, अब उसके बाद 4:30 बज गए हैं, पौने 5 बज गए हैं, और कोई आकर उसे कहे कि नहीं नहीं तुम कोई फ़िक्र ना करो, वो टाइम पर पहुंच जाएंगी, बहुत रिलायबल हैं वो, तुम उन पर एतमाद रखो। तो वो एम्प्लॉयर क्या कहेगा? वो कहेगा कि हाँ भाई वो रिलायबल तो हैं, तो काश अभी भी इस वक्त के लिए भी रिलायबल होती, कई सालों से वो रिलायबल हैं, इसकी मुझे क्या परवाह, मुझे तो अभी ज़रूरत है ना कि वो अभी रिलायबल हैं कि नहीं है।
سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اچھا آپ دیکھیں کہ جیسے آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت صبر والا آدمی ہے، صابر آدمی ہے، وہ ابھی آپ کے سامنے موجود نہیں ہے اور آپ ان کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ اس وقت وہ غصے میں کہیں پر پاگل ہو رہے ہوں؟ آپ کو تو کوئی علم نہیں ہے نا۔ تو دیکھیے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ایک نام دیتے ہیں یا اس کی کوئی تعریف کرتے ہیں، لیکن شاید وہ تعریف اس پر امپلیمنٹ نہ ہوتی ہو اس وقت۔ عام طور پر آپ اس کے لیے وہ تعریف کا لفظ استعمال کر سکتے ہوں گے، جیسے کسی کو صابر کہہ دیتے ہیں، کسی کو شفیق کہہ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ کبھی بے صبرا ہوا ہی نہ ہو۔ عام طور پر غصہ نہیں کرتے، پر کبھی تو غصہ آتا ہوگا۔ تو الرحمن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رحمت کرنے والا ہے یا رحمت کرے گا یا رحمت کرتا ہے۔ الرحمن میں اسم فاعل کا مبالغہ ہے، یعنی ابھی ابھی رحمت کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک تعریف نہیں ہے کہ رحمت کرتا ہے، پتہ نہیں ابھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ابھی کر رہا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں نا کہ رحمت کرتا ہے یا رحمت کرنے والا ہے، تو اس کے لیے لفظ ہے الرحیم، اس کے لیے لفظ الرحمن نہیں ہے۔ کیا لفظ ہے؟ الرحیم۔ اس کا فائدہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ ہے ہی اس سے ایسا۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہو بھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ الرحمن میں رحمت کا مظاہرہ ہے اور بڑا ایکسٹریم مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں مزے کی بات کہ ساتھ میں ایک دھمکی بھی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ایسا نہیں ہوگا، اگر تمہاری طرف سے کوئی غلطیاں ہو گئیں تو احتیاط کرنا کہ کہیں وہ رحمت تم سے چھن نہ جائے۔ اچھا اب اس طرح آپ ان دونوں کو ساتھ رکھ کے اب دیکھیں تو ایک بڑی عظیم حکمت نکلتی ہے۔ دیکھیے مجھے ابھی بھوک لگ رہی ہے اور میری امی مجھ سے پوچھیں کہ کل کیا کھانا ہے یا ویکنڈ پر کیا کھانا ہے، اور میں تھکی ہوئی ہوں اور مجھے شدید بھوک لگ رہی ہے، تو میں نے کیا کہنا ہے ان کو؟ میں یہی کہوں گی نا کہ ابھی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کل پرسوں کیا کھانا ہے، ابھی بتائیں کہ ابھی کیا کھانا ہے۔ تو بات کیا ہے سمجھنے کی کہ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے نا تو اس کو آگے کی فکر نہیں ہوتی، اسے کب کی فکر ہوتی ہے؟ ابھی کی، کہ ابھی کسی کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے آپ سمجھیں، اور اس سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ بیڈ روم کو ایکسپینڈ کب کرنا ہے آپ نے۔ ارے بھائی ابھی آگ لگی ہوئی ہے، آگ کو بجھا لیں پھر سوچ لیں گے کہ بیڈ روم ایکسپینڈ کب کرنا ہے۔ تو کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو مصیبت میں ہوتا ہے اس کو مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، صرف حال کی فکر ہوتی ہے، فوراً کی فکر ہوتی ہے۔ اچھا پھر اگر سارا معاملہ حال میں حل ہو گیا، کھانا بھی کھا لیا، پیٹ بھر گیا، آرام سے بیٹھ بھی گئی، اب اگر امی کہتی ہیں کہ ویکنڈ پر کہاں جانا ہے، تو پھر میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہاں سوچتے ہیں ویسے کہ اب اس کے بارے میں کیا کیا جائے۔ تو گویا کیا پتہ لگا کہ جب انسان مطمئن ہو جاتا ہے تو کب کی فکر ہوتی ہے؟ تب آگے کی فکر ہوتی ہے۔ مصیبت میں ہو تو حال کی فکر، مصیبت سے نکل آئے تو مستقبل کی فکر۔ بچہ کالج گیا ہے، آپ کو کال بیک نہیں کر رہا، 4 بج گئے، 5 بج گئے، 6 بج گئے، اب آپ کو نہ تو اس کے گریڈ کی فکر ہوگی، نہ اس کے سیمسٹر کی فیس کی فکر ہوگی، ابھی کوئی اور فکر نہیں ہو سکتی۔ کیا فکر ہوگی؟ کہ بچہ کہاں ہے، کال کیوں نہیں کر رہا۔ اس لیے جب وہ آ جائے گا تو پھر کیا فکر ہوگی کہ اسائنمنٹ کر لی ہے کہ نہیں کر لی۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، سورۃ الفاتحہ میں کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پہلے لفظ الرحمن میں کب کے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ ابھی ابھی کے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر ہمارے ابھی کے مسئلے حل نہ ہوئے تو ہمارا آگے کی تو طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جائے گا، آگے کی فکر تو پھر چھوڑ ہی دو نا۔ تو الرحمن میں فوراً کا مسئلہ ابھی ابھی حل ہو رہا ہے اور پوری طرح حل ہو رہا ہے اور پوری ایکسٹریم پر حل ہو رہا ہے، مگر جب یہ حل ہو جائے تو پھر انسان کی فکر کہاں جاتی ہے؟ مستقبل میں۔ مستقبل میں کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، اس کے لیے بھی تسلی دے دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کون سا لفظ دے کر؟ الرحیم، جو ہمیشہ رحمت کرے گا، جو ہمیشہ رحمت کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا، اس میں ایک دوام ہے، اس میں ایک پرمیننس ہے۔ لیکن یہاں سورۃ الرحمن میں کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ الرحمن۔ ہمیشہ رحمت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں بات ہو رہی ہے ابھی ایک خاص رحمت کا مظہر ہوا ہے، ایک خاص رحمت جو کبھی نہ پہلے تھی نہ بعد میں ہوگی، وہ ابھی آ
رہی ہے تم پر، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے باقی صورت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ چلیں اب الرحمن سے آگے چلتے ہیں اور علم القرآن کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں۔ دیکھیے الفاظ کا چناؤ یا الفاظ کا استعمال جو ہے نا وہ بڑی اہم چیز ہے۔ ایک ایک لفظ انسان کو بڑا سوچ کر بولنا چاہیے۔ عربی میں ایک شاعر تھا، وہ اپنے بارے میں کہتا تھا، وہ نا بڑا منہ پھٹ سا شاعر تھا، جو دل میں آتا تھا کہہ دیتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اے کاش خدا نے میری گردن 1 میل لمبی بنائی ہوتی کہ جب دل میں کوئی برا خیال آئے اور وہ یہاں گردن سے سفر کرے اور زبان تک پہنچنے لگے تو پہنچتے ہوئے میں اس کو روک دوں اور اسے نا واپس نیچے بھیج دوں، کیونکہ یہ جو سڑک ہے نا یہ ذرا چھوٹی ہے، تو فوراً بات جو ہے نا وہ منہ سے نکل جاتی ہے۔ تو نا بات اصل میں اس کی یہ تھی کہ یہ دل میں جو بات آتی ہے فوراً منہ پر آ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ عربی کی کہاوت ہے نا، ان ندام علی السکوت خیر من ندامت علی القول، چپ رہنے پر بعد میں ندامت کرنا کہ مجھے کچھ کہنا چاہیے تھا وہ بہتر ہے اس سے کہ تم کچھ کہہ دو اور بعد میں کہو کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ خاموشی میں ندامت بہتر ہے اور الفاظ کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے۔ اچھا پھر آپ ایک اور بات دیکھیں کہ یہ بھی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم حکمت ہے کہ اس نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ الرحمن نے قرآن نازل کیا، اس نے کہا کہ اس نے قرآن پڑھایا۔ کیا کہا؟ علم القرآن۔ تو اس نے کیا کہا کہ اس نے قرآن پڑھایا۔ قرآن نازل کرنے میں، دینے میں یا آپ کو انفارم کرنے میں عالم القرآن اس کا لفظ بھی ہے۔ کیا لفظ ہے وہ؟ اخبار و عالمہ، کسی کو خبر دے دینا۔ جیسے آپ ابھی ٹی وی آن کرتے ہیں، خبر آتی ہے، آپ کو 1 سیکنڈ میں خبر مل گئی، اس خبر میں کوئی گھنٹے نہیں لگتے، ایک جملہ پڑھیں سنیں بات ختم۔ قرآن نے نا جب پڑھانے کا لفظ استعمال کیا تو اس میں ایک پوری دنیا مضبر ہے۔ آپ دیکھیں پڑھانے کے لیے ایک تو استاد چاہیے، ایک طالب علم چاہیے، اور پھر استاد صبر والا چاہیے، کیونکہ استاد جب پڑھا رہا ہوتا ہے نا تو وہ 2x4 کہہ کر چلا نہیں جاتا کہ بتا دیا آگے تمہارا مسئلہ ہے اور تم خود ہی سمجھو۔ وہ شروع سے بات کرتا ہے، ایسی زبان میں بات کرتا ہے کہ اگلے اسٹوڈنٹ کو یعنی سننے والے کو، سمجھنے والے کو سمجھ آ جائے۔ استاد اس طرح سے بات کرتا ہے کہ جیسے میرے اسٹوڈنٹ کو اتنا علم نہیں ہے تو ان سے ان کے لیول پر جا کر 0 لیول سے بات شروع کرتا ہے، پھر اس کے بعد انہیں لیول 1 پھر 2 پھر 3 پر لے کر آتا ہے۔ ایسے نہیں کرتا کہ فوراً سے لیول 3 پر لے آئے، اس طرح تو اسٹوڈنٹس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا، ان کے پلے کوئی بات ہی نہیں پڑے گی۔ تو گویا ٹیچر کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کو پوری طرح علم ہونا چاہیے کہ میرے طالب علم کو اس کا کون سا لیول ہے، اسے کس طریقے سے بات سمجھ میں آئے گی، وہ کس سٹینڈرڈ کا بچہ ہے یا بندہ ہے، کتنے سال کا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان سب چیزوں کو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو پڑھانا ہوتا ہے۔ بولنے اور پڑھانے میں نا بہت فرق ہے۔ جب میں بول رہی ہوتی ہوں نا تو میرے دماغ میں ایک اور پرائیورٹی ہوتی ہے، میری سوچ کیا ہے یا میری بات کیسے پہنچے گی، لیکن جب میں پڑھا رہی ہوتی ہوں نا تو میرے دماغ میں اپنے افکار کم ہوتے ہیں اور میرے دماغ میں پرائیورٹی اور بات یہ ہوتی ہے کہ اس بات کو میں نے سمجھانا کیسے ہے، یہ بات کس طرح سے اس لیول کے لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ تو یہی اصل فرق ہے اسپیکر میں اور ٹیچر میں۔ اسپیکر جو ہے اس کے منہ میں جو آئے وہ کہہ دے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ سمجھ آئے کسی کو یا نہ آئے۔ ٹیچر کیا کہتا ہے کہ ایک تو آسان الفاظ میں بات کرتا ہے، بار بار دہرا کے بات کرتا ہے، اگر ایک طرح سے سمجھ نہیں آتی تو دوسری طرح سے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر پوچھ لیتا ہے کہ کوئی سوال تو نہیں، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں، ٹیسٹ لیتا ہے کہ دیکھے کہ آیا جو اس نے پڑھایا ہے وہ سمجھ آیا کہ نہیں، اور پھر جس کو سمجھ آ جاتی ہے اس کو شاباشی دیتا ہے اور جس کو سمجھ نہیں آتی اس کے ساتھ صبر کرتا ہے۔ کیا پتہ لگ رہا ہے کہ ٹیچر کا کام
کام تو بڑا مشکل کام ہے، اس میں سارے اسٹوڈنٹس اس کو ایک جیسے تو نہیں ملتے، ہر ایک کے ساتھ مختلف اس کو اسلوب استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہی تو یہاں کہا ہے کہ علم القرآن، ایک ہی بات کی ہے لیکن کتنے مختلف اسلوبوں میں کی ہے۔ شاید تمہیں ایسے سمجھ آئے، ایسے نہ آئے تو ایسے آ جائے، اس طرح نہ آئے تو اس طرح آ جائے۔ کذالک نصرف الآیات، اس طرح ہم آیات کو بدلتے رہتے ہیں، جیسے ہوائیں بدلتی ہیں۔ وتصریف الریاح، قرآن کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہوائیں بدلتا ہے، اللہ کبھی ہوائیں تیز چلاتا ہے، کبھی آہستہ چلاتا ہے، کبھی ٹھنڈی چلاتا ہے، کبھی گرم چلاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی آیات بدلتا ہے، کبھی تیز ہیں، کبھی ہلکی ہیں، کبھی ایسی بات جو تمہارے دل کو اچھی لگے، کبھی ایسی بات جو ڈرا دے، کبھی ایسی بات جو تمہارے دل کو امید دلا دے، اور پھر کبھی ایسی بات بھی جو تمہیں سمجھ نہ آئے تو اس کو آگے یا پیچھے کی بات سے کنیکٹ کرنا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہتا تو پوری کتاب دے دیتا کہ اب تم جانو، سنبھالو، سیکھو، پڑھو۔ امتحان ہے، ایسا ہوتا ہے نا عام زندگی میں کہ کئی ٹیچر ہمیں زندگی میں ایسے ملتے ہیں جو آ کر کلاس میں کیا کہتے ہیں کہ ریڈ چیپٹر نمبر 5 پیج نمبر 32 اور فلاں کوشچنز ہیں فلاں پیج پر ہیں اور فرائیڈے کو آپ کا ایگزام ہے، تو بس پڑھ لینا، اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئی یا تم نے صحیح سے نہیں کیا تو تمہاری ٹھکائی۔ ٹیچر کی طرف سے بھی، پھر پیرنٹس کو شکایت کریں گے تو ان کی طرف سے بھی، تو دونوں طرف سے بھی وہ کہتے ہیں نا نور علی نور۔ لیکن کچھ ٹیچر ایسے ہوتے ہیں کہ ہر ایک لفظ کو محبت سے، توجہ سے سکھاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا ہے الرحمن علم القرآن۔ سوچنے کی اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک سنت بن گئی، ہمارے نبی کی سنت نہیں، اللہ کی سنت کیا ہے کہ قرآن رحمت سے پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ اللہ نے خود کیسے پڑھایا، رحمت سے پڑھایا۔ کیسی قوم کو پڑھایا؟ جو سب سے بری قوم تھی، گویا سب سے بری قوم کو رحمت سے پڑھایا۔ قرآن کو پڑھاتے وقت اگر ہم کسی بچے پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، قرآن کے پڑھاتے وقت گالیاں دیتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، قرآن کے پڑھاتے وقت ڈرانا، اس کو پڑھاتے وقت لوگوں سے امید ہٹا دینا، کیا یہ رحمت ہے؟ کیا یہ اللہ کی سنت ہے؟ وہ قرآن جس کے بارے میں اس نے خود کہا، یہ نہیں کہا الجبار علم القرآن۔ اللہ کے تو بڑے نام ہیں نا، بہت سے صفاتی نام ہیں، جس نام کا استعمال کیا ہے اس نام سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ قرآن کے پڑھانے میں یہ بات سامنے رکھنا ہے، یہ بات سامنے رکھنا ہے کہ یہ صرف اللہ کا کلام نہیں ہے، مطلب صرف اللہ کی بات نہیں سکھا رہے، الرحمن کی بات سکھا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ناموں سے ایک توقع رکھتا ہے کہ ناموں میں ہر نام میں ایک مثال ہوتی ہے۔ وہ الرحمن ہے تو ہمیں رحمت دکھانی ہوگی، اگر وہ الحکیم ہے تو ہمیں حکمت استعمال کرنی ہوگی، اگر وہ العلیم ہے تو ہمیں علم سیکھنا ہوگا۔ یہی تو بات ہے۔ تو یہاں یہ جو کہا گیا ہے کہ الرحمن، اس میں بڑی عظیم حکمت ہے۔ خاص کر آپ دیکھیں کہ ہماری دنیا میں ہم نے خود دیکھا اتنی بری قوم جس نے نبی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، نبی کا مذاق اڑایا، ان کے ساتھ انہی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ الرحمن ہے، ان کو قرآن سکھا رہا ہے، اور سکھا رہا ہے اتنے تحمل کے ساتھ، آہستہ آہستہ، درجہ بدرجہ، نہ کوئی عذاب سے، نہ کسی سزا سے، بلکہ کیسے؟ آرام آرام سے، کہ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ۔ اگر ان کے ساتھ اللہ کا اسلوب یہ ہے تو ہم اس کے مستحق نہیں ہے کیا؟ کہ کیا مسلمان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود یہ فرماتے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ یہ بہت تواضع سے کام لیتے ہیں، مومن آپس میں ایک دوسرے پر چڑھاوا نہیں کرتے۔ یقین جانے اتنا دکھ اور اتنا افسوس ہوتا ہے نا کہ جب میں ایسے بچوں کو دیکھتی ہوں جنہوں نے حفظ کیا تھا اور اب وہ قرآن سے بھاگتے ہیں۔ کیوں بھاگتے ہیں؟ کبھی سوچا؟ کیونکہ انہیں یاد آتی ہے اپنے استاد کی پٹائی، ان کا غصہ، ان کا طنز۔ مجھے ترس آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کلام دیا تھا اور ہم نے اس کے ساتھ کیا زیادتی کی۔ ان بچوں کا کیا قصور؟
کہ وہ ٹرامیٹائزڈ ہو گئے، قرآن سے ہی باغی ہو گئے۔ پھر اس سے مزید آگے دیکھیں تو ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بڑے سال غفلت میں گزار دیے، نہیں پتہ تھا کہ قرآن اتنی حکمت سے بھری کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جو اس کا ترجمہ نہیں جانتے، جنہوں نے اس کی عربی نہیں پڑھی، جنہیں اس کا ترجمہ نہیں پتہ، اس کی گرامر انہیں سمجھ نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ پوری کتاب تمہیں ایک وقت میں نہیں دی، سکھایا ہے، بڑی رحمت کے ساتھ سکھایا ہے۔ تمہیں نا پوری کتاب کو ماسٹر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آہستہ آہستہ پڑھو، جتنا سمجھ میں آتا ہے اتنا پڑھو، سوال پوچھو، کوئی مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی obsession نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے پورا قرآن مکمل کر دیا ہے، کیونکہ نا یہ قرآن ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ سب سے اعلیٰ طالب علم قرآن کے کون تھے؟ ہمارے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 23 سال لگوائے ہیں تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ کیا جلدی ہے ہمیں ختم کرنے کی؟ ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن کو جتنی جلدی ختم کریں گے نا اتنا اس کی گہرائی میں نہیں اتر سکیں گے۔ تو آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ سب سے بہتر اور آئیڈیل طریقہ ہے کہ ہم تھوڑا پڑھیں لیکن گہرائی میں پڑھیں۔ جلدی پڑھنے میں اور پورا پڑھنے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن ختم تو کر لیا، فلانی تفسیر بھی پڑھ لی، فلانا ترجمہ بھی پڑھ لیا، لیکن گہرائی میں نہیں اترا جاتا، تدبر نہیں ہوتا۔ گویا اس چیز کی فکر جو ہے نا چھوڑ دیں کہ آگے تک پہنچیں گے کہ نہیں۔ قرآن نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ کی کیا مثال دی ہے کہ اگر کہہ دو کہ سمندر میرے الفاظ کے لیے انک یعنی سیاہی کے لیے استعمال ہوں، یہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے لیکن الفاظ ختم نہیں ہوں گے۔ گویا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ان الفاظ کی گہرائی ایسی ہے، ان الفاظ سے اپنے اور اتنے الفاظ نکلتے ہیں اور اتنے افکار نکلتے ہیں۔ اصل میں نا ان میں سے ایک ایک لفظ بیج ہے اور اس میں سے کئی کئی حکمتیں نکلتی ہیں۔ کیا کرنا کیا ہے کہ اس پر تھوڑا وقت لگانا ہے۔ اگر کوئی کہنا کہ میں نے سمندر کے تمام پتھروں کو ایکسپیرینس کرنا ہے تو کیا یہ ممکن ہے؟ آپ پورے سمندر کو کبھی ایکسپیرینس نہیں کر سکتے، آپ پورے قرآن پر اسی طرح کبھی عبور نہیں لا سکتے، کیونکہ قرآن نا بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑے بڑے خزانے کے موتی اس میں پنہا ہیں۔ زندگی میں انسان جو ہے وہ اس کا کچھ تھوڑا تھوڑا ایسنس لے سکتا ہے، اس سے کچھ قطرے لے سکتا ہے، وہی اگر وہ صحیح طریقے سے لے لینا تو وہی بہت ہے۔ تو اس سے بڑی اور اعلیٰ نعمت اور کیا ہوگی کہ ٹیک یور ٹائم، بی مرسیفل ٹو یور سیلف، اپنے پر رحمت کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کر رہا ہے، الرحمن علم القرآن۔ بس آخر میں ایک دو باتیں اس کے متعلق اور نوٹ کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے چلیں گے اور اس سیشن کو وائنڈ اپ کریں گے۔ قرآن کا لفظ جو ہے وہ نکلتا ہے عربی میں قرأ سے۔ قرأ کے معنی پڑھنا ہے۔ کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ قرأ کے معنی ہے اونچی آواز میں پڑھنا، یعنی دل ہی دل میں نہیں پڑھنا، تھوڑا سا اونچی آواز میں پڑھنا کہ کسی اور کو بھی سنائی دے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ اسی طرح اس سے قریب لفظ ہے تلا، تلاوت جس سے نکلتا ہے، اور تلا عربی میں فالو کرنے کو کہتے ہیں، یعنی آپ کی انگلی اور آپ کی آنکھ فالو کر رہی ہوتی ہے نا قرآن کے الفاظ کو، پیچھا کر رہی ہوتی ہے اس کا جب آپ اس کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے اس کو تلاوت کرنا کہا جاتا ہے، پیچھا کرنا کہا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن کے متعلق یہ ایک چھوٹی سی آخری بات جو میں کہہ رہی ہوں کہ قرآن کا اصل جو لفظ ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ پڑھائی، یعنی خود پڑھائی، اور اس سے جو مفہوم نکلتا ہے اس کو کمپلیکیٹ کرنے کی بجائے اگر میں ایک سمپل سی بات بتاؤں کہ یہ نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہنے کا ایک طریقہ ہے کہ تم نے پڑھائی کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کی جب تک کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ یعنی کہنے کا کیا مطلب ہے کہ تم نے پڑھائی کا اصل تجربہ حاصل ہی نہیں کیا۔ تم نے جو کتابیں بھی پڑھ لیں اسے کتاب تھوڑی کہتے ہیں، اسے پڑھنا تھوڑی کہتے ہیں۔ اصل پڑھنا کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اصل پڑھنا سکھایا، جو پڑھنے کی چیز تھی اس کو سکھایا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب کہا ہے، اور یہ بات نا اب انتہا پر آ رہی ہے کہ اس کا
اگلی آیت سے کیا تعلق ہے اور پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے۔ ایکچولی میں اس بات کو نا اگلی دفعہ کے لیے چھوڑ دیتی ہوں، لیکن ایک بات یہاں ضرور ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے علم القرآن، یہ جو بات کی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس کی ترتیب کچھ عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو بنایا اور پھر کئی صدیاں گزری، کئی ہزاروں سال گزرے اور آخر کار پھر اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ یہی زبانی ترتیب ہے نا ہمیں پتہ ہے، لیکن یہاں کہا ہے الرحمن علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، اور اس نے انسان کو بنایا۔ توقع ہماری کیا تھی کہ اس نے انسان کو بنایا اور پھر آخر کار قرآن سکھایا، لیکن یہاں پر ترتیب کو ریورس کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں بات جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی دفعہ کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔